हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शाज़िया एंड वेलकम टू योर ओन चैनल शेज़ वर्ल्ड। अभी तक के हमारे 13 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने शायर का तारुफ और क्वेश्चन आंसर किए हैं। शायर का तारुफ और उनकी नज़म के साथ उनके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। अब हम पढ़ेंगे मखदूम मोहिउद्दीन चैप्टर नंबर 14, इनके तारुफ और फिर इनकी नज़म है नज़म चांद तारों का बंद। फिर इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले जानते हैं हम शायर के बारे में। एक तारुफ शायर का। मोहिउद्दीन नाम और मखदूम तखल्लुस। 1908 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए की तालीम हासिल की और लेक्चरर बने, लेकिन जल्द ही मुलाजमत छोड़ दी, चूँकि फितरत इनकलाब पसंद आदमी थे। फितरतन क्या थे? वो इनकलाब पसंद आदमी थे। इनकलाब पसंद यानी आज़ादी के लिए कुछ करने वाले, आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले। 1936 ईस्वी में जब मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की शाखें कायम हुईं, तो मखदूम मोहिउद्दीन ने हैदराबाद में उसकी शाख कायम की। इसका खातिर ख्वाह असर हुआ और हैदराबाद में तहरीक की हामियों का एक हल्का पैदा हो गया। उनके कलाम का पहला मजमुआ 1944 में सुर्ख सवेरा के नाम से और दूसरा मजमुआ 1961 में गुले तर के नाम से शाये हुए। उनके मुख्तलिफ नज़मों के देसी बदेसी बहुत सी ज़बानों में तर्जुमे हुए। मखदूम मेहनत कशों के शायर हैं। वो अपनी नज़मों में उनकी उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, इसलिए उनकी बेशतर नज़में सियासी हैं और हंगामी नोयत की हैं, लेकिन शायरी की फ़नी पुख्तगी के सबब नस्रियत और बेकैफ़ी से महफूज रहती है। उनकी नज़में हौसलामंदी की तालीम देती हैं। उनकी नज़मों से क्या होता है? हौसलामंदी की तालीम देती हैं, यानी हौसला बढ़ता है लोगों का। वरना उम्मीदी और मायूसी को करीब आने नहीं देती। मतलब नाउमीदी और मायूसी को करीब आने नहीं देती, एक हौसला इंसान में पैदा करती हैं। सुर्ख सवेरा, गुलेतर और बिसात, रुख से रंग शायरी की मजमुए हैं। ये सब इनकी शायरी के मजमुए हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नज़म की तरफ। नज़म है चांद तारों का बंद। पहले नज़म को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शम्मे सुबह वतन। रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन। तशनगी थी मगर तशनगी में भी सरशार थे, प्यासी आंखों के खाली कटोरे लिए मुंतजिर मर्दुजन। मस्तियाँ ख़त्म, मदहोशियाँ ख़त्म थीं, ख़त्म था बांकपन। रात के जगमगाते दहकते बदन सुबह दम एक दीवार गम बन गए। खारजार अलम बन गए, रात की शेरगों का उछलता लहू जुए खून बन गया। रात की तिलछटे हैं, अंधेरा भी है, सुबह का कुछ उजाला उजाला भी है। हमदमों हाथ में हाथ दो, सोए मंजिल चलो मंजिलें प्यार की, मंजिलें दार की, कुएं दिलदार की मंजिलें। दोष पर अपनी अपनी से लेबें उठाए चलो। तशनगी कहते हैं प्यास को। जन यानी औरत, मदहोश यानी नशे में डूबा हुआ। बागपन यानी नाज। खरजार कांटों का जंगल। जुए खून, खून की नदी। दिलदार यानी महबूब और दार यानी फांसी का तख्ता। हमारा पहला शेर है, वो पहला सवाल है हमारा। इस नज़्म में शायर ने कौन कौन से 3 दर्द दिखाए हैं? इसका जवाब है नज़्म चांद तारों का बन मखदूम मोहिउद्दीन की एक इनकलाबी नज़्म है, जिसमें शायर ने हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी पेश की है। शायर कहता है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी झेलनी पड़ी, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। वतन के नाम पर शहीद होने वाले हिंदुस्तानियों के जिस्म मोम की तरह जलते रहे और पिघलते रहे, तब हमें आज़ादी नसीब हुई। शायर उस वक्त को याद करता है और कहता है कि वो भी क्या दिन थे जब लोग दुख उठाते थे, आंखें बेनूर हो जाती थी, लोग हर किस्म की सख्तियाँ झेलते थे, लेकिन बावजूद इसके उनके दिलों में आज़ादी दिलाने का जोश व जज्बा होता था। मतलब इतनी परेशानियाँ झेलने के बावजूद भी उनका जोश कम नहीं होता था, उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने की हिम्मत मिलती रहती थी। मतलब उनकी हिम्मत कम नहीं होती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी मिलने के बाद लोग खुशियाँ क्यों ना मना सके? इसका जवाब है शायर नज़्म के दूसरे हिस्से में कहते हैं कि हमें एक लंबी लड़ाई और बड़ी जद्दोजहद के बाद आज़ादी नसीब हुई, लेकिन मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।
مطلب آزادی تو نصیب ہوئی لیکن ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لاکھوں مانگیں سونی ہو گئیں، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، کتنی ماؤں کی گودیں سونی ہو گئیں تو کئی بہنوں کو اپنا بھائی کھونا پڑا۔ غارت گیری اور حیوانیت نے انسانی خون کی ندیاں بہا دیں۔ ایسی صورت میں جو آزادی نصیب ہوئی تھی وہ کسی درد سے کم نہیں تھا، اس لیے ایسی صورت میں خوشیاں منانا فضول تھا۔ شاعر اس بات پر غمزدہ ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ روشن اور تابناک صبح آزادی نہیں جس کی ہم سب نے تمنا کی تھی۔ مطلب آزادی ہمیں خوشحالی کے ساتھ نہیں ملی، آزادی ملی تو اس میں ہمیں ہمارے دیش کو تقسیم ہوتا ہوا دیکھنا پڑا۔ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 3۔ نظم کے آخری حصے میں شاعر نے وطن کے لوگوں کو کیا مشورہ دیا ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر نے نظم کے آخری حصے میں وطن کے لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب ہمیں آگے کے لیے سوچنا ہے، ملک میں جو کچھ بچا ہے، جو باقی ہے، اس کے لیے سوچنا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ آزاد ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں کڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ تقسیم ملک کے حادثے نے شاعر کے دل کو زخمی کر دیا ہے، لیکن شاعر کے دل میں ملک کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے جوش و جذبہ باقی ہے۔ مطلب شاعر کہتا ہے جو کچھ ہو گیا، جس طرح سے ہمیں آزادی ملی اور آزادی کے بعد ملک تقسیم ہو گیا، مطلب جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اب ہمیں ملک کو ایک ترقی پسند ملک کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے نظم میں استعمال کیے جانے والے 5 استعارے کی تلاش کر کے لکھیے۔ اس کا جواب ہے نظم میں استعمال کیے جانے والے 5 استعارے ہیں۔ فرسٹ ہے مستیاں مدہوشیاں بانک پن، سیکنڈ ہے صبح و شام تلپٹ اجالا اور اندھیرا، تھرڈ ہے شے رگوں کا اچھلنا، شے رگوں کا اپھلنا ہوا، فورتھ ہے دیوار غم اور خاکزار علم۔ ہمارا 5th کوشچن ہے چاند تاروں کا بن آزاد نظم کیوں ہے، وجہ لکھیے۔ اس کا جواب ہے چاند تاروں کا بن کو آزاد نظم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آزاد نظم میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، مصرے برابر نہیں ہوتے، بندھے ٹکے اصولوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ چاند تاروں کا بن ایک ایسی ہی نظم ہے، اور اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔ جیسے یہ شعر دیا ہوا ہے، موم کی طرح جلتے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن۔ مطلب اس میں کوئی قافیے کی پابندی نہیں ہے، نظم کا کوئی بھی بن چھوٹا یا بڑا بھی ہے، اور اس میں کوئی قافیے کی پابندی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پابندی ہے کہ یہ 4 مصروں کا ہو، 3 مصروں کا ہو یا 6 مصروں کا ہو، اس میں کوئی پابندی نظر نہیں آئی، تو اسی لیے یہ آزاد نظم ہے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے مخدوم کی شاعری سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ اس کا جواب ہے مخدوم کی شاعری ان کے سیاسی سماجی محسوسات کا پرلو ہے، جس میں غریب کسان اور مزدوروں کا درد دکھائی دیتا ہے۔ ان کا نقش مضمون ترقی پسندانہ ہے، لیکن ان سے الگ انداز ہے، اور لہجے کی شادابی کی وجہ سے اس میں والہانہ پن دکھائی دیتا ہے۔ والہانہ پن یعنی کسی چیز کے لیے دیوانہ پن، بے قراری کے اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے جوش و جذبہ دکھائی دیتا ہے۔ کلام میں پائیداری اور ندرت ہے، جس سے خوشگوار مسرت کا احساس ہوتا ہے، جبکہ عام طور پر ترقی پسند شاعر حتیبانہ انداز الفاظ کی گھنی گرج، تارے بازی اور مقصدیت کے خول میں اسیر دیتے ہیں۔ تلنگن اور آسمانی لوریاں سے لے کر آخری دور کی نظموں تک کا پورا لہجہ انقلابی ہے، لیکن اس انقلاب کو رومان کی چاشنی سے لبریز کر دیا ہے۔ چاند تاروں کے بن سے یہ شعر ملاحظہ ہو، موم کی طرح جلتے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن۔ کبھی کبھی مخدوم کی شاعری میں جوش کی رومانیت اور اختر شیرانی کی روانی بھی نظر آتی ہے۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے، ہمیں کھیتوں میں پانی کے کنارے یاد ہے اب بھی، خدا بھی مسکرا دیتا تھا جب ہم پیار کرتے تھے۔ مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخدوم کی شاعری اپنے عہد کی آواز ہے۔ ان کی نظموں میں ایک پر امید اور
ان کی نظموں میں ایک پر امیدی اور رجائی لہجے کی موج تہ نشین کے باوجود صورتحال کی تکان اور انسان کی درد بھر کر سامنے آتے تھے۔ نظم چاند تاروں کے بن کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے نظم چاند تاروں کے بن مخدوم محی الدین کی نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے آزادی کے پس منظر میں ہونے والے واقعے کو بیان کیا ہے۔ مخدوم جذبات و احساسات کو جگانے والے ایک اچھے شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں حقیقت پسندی کافی حد تک ملتی ہے۔ شاعر نظم کے اس حصے میں ہندوستان کی آزادی سے قبل کے حالات پر روشنی ڈالی ہے، یعنی ہندوستان جب آزاد نہیں ہوتا اس سے پہلے کے دور پر کچھ روشنی ڈالی ہے، اس سے پہلے کے جو حالات تھے ہندوستان کے ان پر روشنی ڈالی ہے، اور ہندوستانی عوام کے جوش و جذبے کو اجاگر کیا ہے۔ کہتے ہیں رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح و وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن۔ تشنگی تھی مگر تشنگی میں جو سرشار تھے پیاسی آنکھوں کے خالی کٹورے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ آزادی تو ملی، ہم ایک آزاد ملک میں سانس لینے لگے، لیکن اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑا۔ جنگ کے میدان میں شہیدوں کے بدن موم بتی کی طرح جلتے رہے، انہیں کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑیں، کن کن مصیبتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا، تب ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ کیسے تھے وہ لوگ جو ہزاروں مصیبتیں جھیلتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں جوش و جذبہ برقرار تھا۔ شاعر نظم کے دوسرے حصے میں کہتا ہے کہ ہمیں آزادی تو ملی لیکن تقسیم ہند کے دکھ کو بھی جھیلنا پڑا، مطلب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس دکھ کو بھی جھیلنا پڑا۔ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، نفرت کی ایک اونچی دیوار کھڑی ہو گئی، خون کی ندیاں بہہ گئیں، لوگ یہ دیکھ کر حیران و پریشان تھے کہ کیا اسی آزادی کو پانے کے لیے وطن کے نام پر وطن کے نوجوان شہید ہوئے۔ شاعر افسوسناک لہجے میں کہتا ہے کہ یہ وہ صبح روشن تابناک صبح نہیں جس کی ہم سب نے تمنا کی تھی۔ اس قتل و غارت گری کو دیکھ کر شاعر کا دل کانپ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سنبھلتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور وطن کو مخاطب کر کے کہتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دو سوئے منزل چلو، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا، اب ہمیں ملک کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے۔ ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے کڑی محنت کی ضرورت ہے۔ حالانکہ میرا دل زخمی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ملک کی ترقی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی ہے۔ پوری نظم استعارے میں کہی گئی ہے۔ شاعر نے نظم میں سیدھے انداز میں بات کو نہ کہہ کر تشبیہ اور استعاروں میں بیان کرتے ہیں۔ مخدوم محی الدین کا انداز بیان بڑا دلکش اور پرکشش ہے، اور جو پڑھنے والوں کے دلوں پر دیر تک اثر چھوڑتا ہے۔ مطلب یہ جو نظم ہے یہ پوری طرح صاف لفظوں میں نہ کہہ کر استعارے اور تشبیہات کی صورت میں کہی گئی ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے چیپٹر نمبر 14 کے کوشچن آنسر اور نظم۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔